कंवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो थूक निकल कर बोला, कमिश्नर साहब अपने दोस्त से कहें कि अपनी ज़ुबान को लगाम दे, वरना मैं आपकी दोस्ती का भी लिहाज नहीं करूँगा। क्या करोगे तुम? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। फिर हंसकर बोला, और यहाँ पुलिस कमिश्नर कौन है? इसे तुम पुलिस कमिश्नर समझ रहे हो? इस गलत फहमी को दिल से निकाल दो। हुमायूं मिर्ज़ा तो बेचारा इस वक्त दिल्ली में बैठा होगा, ये तो इसका हम शक्ल है। तुम ज़रा गौर करते तो पहचान जाते कि ये हुमायूं मिर्ज़ा नहीं है, मगर तुमने तो सिर्फ जीप देखकर ही यकीन कर लिया कि ये पुलिस कमिश्नर है। कंवर एकदम सिरसरा नज़र आने लगा और मतोहच लहजे में बोला, कौन हो तुम लोग? हम लोग डाकू हैं और कांता को लेने आए हैं। हुमायूं मिर्ज़ा ने बदलते हुए लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, मगर वापस नहीं जा सकोगे। कंवर अब खासी हद तक संभल चुका था। ये कहकर इसने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। हुमायूं मिर्ज़ा ने झपट कर इसकी गर्दन दबोच ली। दूसरे ही लम्हे तैमूर ने रिवॉल्वर निकाल कर इसकी कनपटी पर रख दिया। इतनी जल्दी मत करो कंवर साहब, तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, तुम भी हमारे साथ ही जाओगे? तैमूर ने आगे बढ़ के इसके मुंह पर एक झांपड़ रसीद किया और दृष्ट लहजे में बोला, सीधी तरह हमारे साथ चल, वरना खोपड़ी में पंक्चर कर दूंगा। कंवर दांत पीस कर बोला, मैं। तैमूर के थप्पड़ ने इसका जुमला पूरा नहीं होने दिया। इस मर्तबा इसने कंवर के मुंह पर इतना ज़बरदस्त थप्पड़ मारा था कि इसके मुंह से खून बहने लगा। तौहीन के एहसास से कंवर का चेहरा मसक हो गया। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। अब अगर आवाज़ निकली तो मेरा रिवॉल्वर चलेगा, तैमूर ने सफाक लहजे में कहा। कंवर कुछ बोले बगैर बिफरे हुए अंदाज में इसे घूरता रहा। मैंने कुर्सी की पुश्त पर पड़ा हुआ तौलिया उठाकर कंवर की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो अपना चेहरा साफ कर ले। मैंने महसूस किया था कि तैमूर कुछ ज़्यादा ही तशद्दुद पसंद होता जा रहा है। इस पे भी शायद ग्लोरिया का असर हो गया था, जो बात का जवाब गोली से देती थी। अचानक हुमायूं मिर्ज़ा कमरे में दाखिल हुआ और कंवर से बोला, मैंने तुम्हारे ख़ास मुलाजिम को बुलवाया है, इसे हिदायत दो कि मेहमानों की गाड़ियाँ यहीं पहुँचा दें। मेरे ड्राइवर को भी बुलवा लो। तुम्हारा ड्राइवर? कंवर ने पूछा। मेरा इशारा इस आदमी की तरफ है जो मेरे ड्राइवर का किरदार अदा कर रहा है, यानी पुलिस कमिश्नर की जीप चला रहा है। हुमायूं मिर्ज़ा ने जवाब दिया। इस वक्त कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तैमूर ने रिवॉल्वर कंवर की कमर से लगा दिया और ऐसे रुख से खड़ा हो गया कि सामने वाले को रिवॉल्वर दिखाई न दे सके। फिर वो सफाक लहजे में बोला, अगर फालतू बकवास की तो पूरा चैम्बर तेरे जिस्म में खाली कर दूंगा। कंवर का रंग जर्द पड़ गया। मैं भी तैमूर का लहजा सुनकर चौंक उठा था। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिससे ये लग रहा था कि जो कुछ ये कह रहा है वो कर भी गुजरेगा। चंद लम्हे बाद किसी ने बहुत आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कांता को बाथरूम में जाने का इशारा किया। कंवर ने बारोब लहजे में पूछा, कौन? हुजूर, मैं हूँ बलोनत। आपने मुझे बुलवाया है सरकार? हाँ बलोनत, ऐसा करो कि मेहमानों की गाड़ियाँ यहीं मंगवा लो, इनके ड्राइवर को भी बुलवा लो, ये लोग अभी यहाँ से रवाना होंगे। जी हुजूर, बलोनत ने मुअद्दब लहजे में कहा। इसने कमरे में आने की जुर्रत नहीं की थी। और सुनो, कंवर ने मजीद कुछ कहना चाहा। हुमायूं मिर्ज़ा ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। दूसरी तरफ से तैमूर ने रिवॉल्वर की नाल इसकी पसलियों में अड़ा दी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कंवर के लहजे में बेबसी थी। बाहर आ जाओ कांता, मैंने आहिस्ता से कहा। कांता बाथरूम से निकल आई। इस दौरान में इसने मुंह हाथ धो लिए थे और वो खासी निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। इसकी वजह से मैंने गाड़ियाँ यहाँ मंगवाई थी ताकि कंवर के किसी आदमी की नज़र इस पर न पड़ सके। मुझे अचानक इस आदमी का ख्याल आया जिससे हमने बेहोश करके कॉरिडोर में फेंका था। मैंने इसके बारे में हुमायूं मिर्ज़ा से पूछा तो इसने बताया कि तुमने जब दोबारा इसे बेहोश किया तो हाथ कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार पड़ गया, अब वो कभी होश में नहीं आएगा। इसकी लाश कहाँ गई? तैमूर ने पूछा। अभी जब मैं बाहर निकला था तो वो कॉरिडोर में पड़ी थी, इस तरफ कोई आया ही नहीं था। मैंने इसे खींचकर बराबर वाले कमरे में डाल दिया। फिर मुश्किल से 10 मिनट बाद मुझे गाड़ियों के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ियाँ कॉरिडोर के सामने वाले हिस्से में आकर ठहर गईं। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर खफीफ सी दस्तक हुई और बलोनत सिंह ने मुअद्दब अंदाज में कहा, गाड़ियाँ आ गई हैं कंवर साहब, मैं इनके ड्राइवर को भी बुला लाया हूँ। बेचारे ने अभी नाश्ता तक भी नहीं किया था। ठीक है, अब तुम जाओ, कंवर ने जवाब दिया। फिर मैंने दूर होते हुए कदमों की चाप सुनी जो रफ्ता रफ्ता मादूम हो गई। हुमायूं मिर्ज़ा ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया, फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने तैमूर से कंवर का ख्याल रखने को कहा और ख़ुद भी कॉरिडोर में निकल आया। कॉरिडोर में सन्नाटा था। वहाँ से मेरी गाड़ी और पुलिस जीप दिखाई दे रही थी। हम बरामदे की तरफ बढ़े तो गाड़ियों के पास मुझे 2 मुसल्लम मुहाफिज दिखाई दिए। हमें देखते ही वो मुस्तनद हो गए। बस ठीक है, तुम लोग जाओ, हुमायूं मिर्ज़ा ने तहुक्माना लहजे में कहा। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो दोनों सर झुकाकर वहाँ से चले गए। हम दोनों वहाँ से पोर्च में निकल आए। हुमायूं मिर्ज़ा के इन 2 मुहाफिजों के अलावा वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, चलो अब चलें, जो होगा देखा जाएगा। हम वापस कमरे में पहुँचे तो तैमूर अपना बैग उठाकर चलने को तैयार था। हमने आखिरी बार कमरे का जायज़ा लिया कि कोई चीज़ रह न गई हो जिससे हमारी निशानदही हो जाए।
پھر میں نے تیمور کو اشارہ کیا کہ قبر کو باہر لے چلو۔ تیمور نے قبر کی پسلیوں میں ریوالور اڑا کے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ ان دونوں کے پیچھے میں اور ہمایوں مرزا تھے۔ کانتا کو ہم نے درمیان میں رکھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ڈرائیور نے پھرتی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ ہمایوں مرزا نے سنبھال لی۔ اسی کے ساتھ قبر کو اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں اور کانتا گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ تیمور ڈرائیور کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا۔ پھر روانگی سے قبل اسے کچھ خیال آیا تو وہ جھپٹ کر جیپ سے اترا اور اپنے شانے سے لٹکا ہوا بیگ میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، خطرے کی صورت میں تم اس بیگ سے اچھا کام لے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر جیپ میں جا بیٹھا۔ میں نے کانتا سے کہا، جب تک ہم اس منحوس حویلی کی حدود سے باہر نہ نکل جائیں تم سیٹ کی بجائے پائیدان پر بیٹھو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ کانتا نے سعادت مندی سے میری ہدایات پر عمل کیا اور کھسک کر سیٹوں کے درمیان مختصر سی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ریوالور نکال کر قبر کی پسلیوں سے لگا دیا اور غرا کر بولا، خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ پھر ہمایوں مرزا نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد ہم حویلی کے وسیع اور عریض گیٹ تک پہنچ گئے، جہاں ارد گرد کم از کم 1 درجن مسلح آدمی تو ہوں گے۔ یہی سب سے نازک مرحلہ تھا۔ گیٹ پر متعین مسلح محافظوں نے قبر کو ہماری گاڑی میں دیکھا تو ایک دم مستعد ہو گئے اور انہوں نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ ہمایوں مرزا نے زناٹے سے گاڑی باہر نکال لی۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے محافظوں کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دیے تھے۔ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبر کی ایک چیک پوسٹ دکھائی دی تو ہمایوں مرزا نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ وہاں موجود محافظ اپنے کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ دور سے ہماری گاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ چیک پوسٹ کے نزدیک پہنچ کر ہمایوں مرزا نے گاڑی کی رفتار بالکل کم کر دی تاکہ محافظ قبر کا چہرہ دیکھ سکیں، مگر اسے شاید پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ اس گاڑی میں قبر صاحب سوار ہے۔ قبر کی جھلک دیکھتے ہی اس نے بیریئر اٹھا دیا۔ ہمایوں مرزا نے ایک دم گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور دوسرے ہی لمحے ہم خطرے کی حدود سے باہر تھے۔ آزاد فضا میں نکلنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے کانتا سے کہا، سیٹ پر آ جاؤ۔ کانتا، خطرہ ٹل چکا ہے۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ قبر نے جھلا کر کہا، مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کے دوسرے سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ تم نے مجھ سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ تمہیں راستے میں کہیں پھینک دوں گا، ہمایوں مرزا نے کہا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں پھینکوں گا ضرور، مگر زندہ نہیں، مردہ۔ مجھے زبان درازی بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے ہر طرح تو تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ قبر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ ہاں، یہ تم تعاون کی بات کر رہے تھے نا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر میں کچھ توقف کے بعد بولا، اس کا فیصلہ کانتا کرے گی۔ اگر اس نے کہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بولو، یہ شرط منظور ہے؟ کانتا اس دوران میں سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے تڑک کر کہا، مجھے شرم آتی ہے اسے چچا کہتے ہوئے۔ یہ میری جان کا دشمن تو ہے ہی، وہاں رہ کر میری عزت پر بھی آنچ آ سکتی تھی۔ یہ لوگ مجھ سے سادے کاغذ پر سائن کرانا چاہتے تھے، اس لیے یہ کام اس مکروہ صورت گینڈے ساون کے سپرد کیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ کام ہوتے ہی مجھے اس کے حوالے کر دے گا۔ میں اس پر تھوکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے واقعی قبر پر تھوک دیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس سے اطمینان سے پوچھیں گے، ہمایوں مرزا نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ پھر وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، اس وقت ہم مراد آباد کے نواح میں ہیں۔ میں جان بوجھ کر اس طرف آیا ہوں۔ یہاں میرے ایک دوست کی بہت بڑی کوٹھی ہے جو عموماً خالی رہتی ہے۔ وہاں چل کر ہم آرام بھی کریں گے اور اس سے پوچھ گچھ بھی کریں گے، مگر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اس کوٹھی کو دیکھ سکے۔ ویسے تو اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مگر 0.1% کا رسک بھی کیوں لیا جائے؟ میں نے گاڑی میں پڑا ہوا میلا سا ایک کپڑا اٹھایا اور مضبوطی سے ٹھاکر کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ پھر میں نے اس کی سیٹ کھول کر پیچھے کی طرف کر دی تاکہ باہر والوں کو یہ آسانی سے نظر نہ آ سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے گاڑی سے باہر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ ہم مراد آباد کی بجائے اعلی آباد کے نواح میں تھے۔ ہمایوں مرزا قبر سے بلف کر رہا تھا۔ قبر یقیناً یہی سمجھ رہا ہوگا کہ ہم مراد آباد میں ہیں، مگر ہم اعلی آباد میں موجود تھے۔ پھر ہم کسی وقت اعلی آباد پہنچے۔ مجھے کچھ علم نہ ہو سکا کیونکہ خطرہ ٹلتے ہی میں سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو گاڑی کسی وسیع اور عریض کوٹھی کے کشادہ پوسٹ میں کھڑی تھی۔ ہمایوں مرزا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کانتا بھی مسلسل میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ قبر حسب معمول اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر اس وقت بھی میلا سا کپڑا بندھا ہوا تھا جس پر میل اور گریس کے دھبے تھے۔ اٹھ جاؤ، گھر آ گیا، ہمایوں مرزا کی آواز سنائی دی۔ وہ میری طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ گاڑی کے پیچھے ہمایوں مرزا کی جیپ کھڑی تھی۔ تیمور جیپ سے اتر کر گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور قبر کا گریبان پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ دیا۔ وہ اس حرکت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل پورچ کے پختہ فرش پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان سا ابل پڑا۔ اس پر تیمور نے اس کی پشت پر ایک لاش جما دی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھروندے منہ گر پڑا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر پشت سے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور سرد لہجے میں بولا،
اب تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو ایک ہی جھٹکے میں گردن مروڑ دوں گا۔ قبر کے منہ سے پھر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کے ہاتھ آزاد تھے۔ اس نے تیمور کا پیر جکڑ لیا تھا۔ تیمور نے گردن سے پیر ہٹایا تو قبر نے بلا حیل و حجت اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھولنے کی کوشش کی تو ہمایوں مرزا ڈپٹ کر بولا، اپنے ہاتھ نیچے رکھو ورنہ میں بھی تمہاری گردن پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ہمایوں مرزا کے دو ملازم بھی کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آ گئے تھے۔ بظاہر تو ان کے حلیے ملازموں والے تھے، مگر ان کی حرکات و سکنات اور کثرتی جسم دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ صرف ملازم ہی نہیں، ہمایوں مرزا کی فائٹنگ فورس کے ممبر بھی ہیں۔ اسے نمبر 7 لے جاؤ۔ ہمایوں مرزا ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں کوئی جواب دیے بغیر مشینی انداز میں قبر کی طرف بڑھے اور اس کے ڈریسنگ گاؤن کا کالر پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ پھر وہ دونوں اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ یہ میرا ایک اہم ٹھکانہ ہے، ہمایوں مرزا نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ اس ٹھکانے کا علم صرف چند خاص لوگوں کو ہے، آؤ اندر چلیں۔ یہ کہہ کر وہ کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ میں نے سرسری انداز میں کوٹھی کا جائزہ لیا۔ اس کی آرائش میں خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کوریڈور میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا، پوری طرح قیمتی اور دبیز تھا کہ چلتے ہوئے میرے پاؤں اس میں دھنسیج رہے تھے۔ اس کوٹھی میں اوپر نیچے 18 کمرے ہیں۔ ہمایوں مرزا نے بتایا ان میں سے 6 کمرے ساؤنڈ پروف ہیں۔ جن افراد سے پوچھ گچھ کرنا ہوتی ہے انہیں کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کوٹھی میں رانا اشرف علی خان رہتے ہیں جو جدی پشتی رئیس ہیں۔ رانا اشرف علی خان، میں نے چونک کر پوچھا۔ گھبراؤ مت، ہمایوں مرزا ہنس کر بولا۔ رانا صاحب عموماً یورپ میں رہتے ہیں۔ ان کا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ 2-4 سال میں ایک آدھ دفعہ ہندوستان بھی آتے ہیں۔ لوگ ان کے نام سے تو واقف ہیں مگر بہت کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں، اصل میں تو رانا صاحب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب بھی تم خود ہی ہو۔ اس کا مطلب تو یہی ہے۔ ہمایوں مرزا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، دیکھو کامران، میں نے تم پر اعتبار کرتے ہوئے ایک اہم راز سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اب تم میرے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا۔ اطمینان رکھو ہمایوں مرزا، میں بھی سنجیدہ رہا۔ تمہارا کوئی اور کام کروں یا نہ کروں مگر تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، نہ میرے کسی ساتھی سے یہ شکایت پیدا ہوگی۔ ارے تم تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے۔ ہمایوں مرزا ہنس کر بولا، چلو تم لوگوں کو تمہارے کمرے دکھا دوں۔ پتہ نہیں تم کب کے تھکے ہوئے ہو، خوب آرام کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، کام کے سلسلے میں پھر بات ہوگی۔ ہمایوں مرزا کا رخ زینے کی طرف تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیڈ رومز فرسٹ فلور پر تھی۔ زینے کی سیڑھیوں پر بھی کوئی کمرہ تھا اور اطراف میں لکڑی کا خوبصورت جنگلہ تھا۔ اوپر پہنچ کر ہمایوں مرزا نے ایک بیڈ روم کھولا تو اس کی روش دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کمرے کے عین درمیان میں جہازی سائیڈ بیڈ تھا جس پر مجھ جیسے 4-5 افراد بیک وقت سو سکتے تھے۔ کمرہ بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا اور اہم بات یہ تھی کہ وہ بیڈ جسے چھپر کٹ کہنا مناسب ہوگا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ ایسے بیڈ روم عموماً فلموں میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا ہمایوں مرزا وہ نہیں ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ سرکاری عہدے کی آڑ میں غیر قانونی کام کر رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہا ہے۔ ہندوستان میں جہاں امپورٹڈ بیڈ بھی عیاشی میں شمار کیا جاتا ہے، اتنے روپوں کا یہ بیڈ امپورٹ کرنا ہمایوں مرزا جیسے سرکاری ملازم کے بس کی بات تو نہ تھی۔ پھر ابھی تو میں صرف ایک بیڈ روم دیکھا تھا، وہاں اور نہ جانے کتنی بیڈ روم اسی طرح آراستہ ہوں گے۔ کیا بیڈ روم پسند نہیں آیا؟ ہمایوں مرزا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیڈ روم تو بہت خوبصورت ہے اور میری اوقات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم جیسے سخت جان لوگوں کو یہ یہاں راس نہیں آتی۔ ہم تو فرش خاک پر سونے والے لوگ ہیں، ہماری عادتیں کیوں بگاڑنے کے در پہ ہو؟ ہمایوں مرزا نے میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی اور پھیکے ہوئے انداز میں مسکرا کر بولا، مجھ پر طنز مت کرو۔ تم یقینی طور پر یہ سب دیکھ کر سوچ رہے ہوگے کہ ہمایوں مرزا کسی بڑے گینگ کا باس ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں سب کچھ تفصیل تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ تم فی الحال ذہن پر بوجھ مت کرو اور آرام کرو۔ میں تمہارے لیے کپڑے بھجواتا ہوں، فریش ہوگے تو مزاج میں اتنی تلخی نہیں رہے گی۔ تیمور اور کانتا سے مخاطب ہوا، آؤ تم لوگوں کو بھی تمہارے کمرے دکھا دوں۔ میں تو اسی کمرے میں رہوں گی، کانتا نے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمایوں مرزا اور تیمور معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے۔ میں جھنجھلا کر بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ٹھاکر کی قید میں رہ کر جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ کانتا کے چہرے پر زردی سی کھنڈ گئی، وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب دیر تک روتی رہے گی۔ یار کامران، یہ کیا حرکت تھی؟ تیمور نے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں تو خواتین سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ یہی بات تم اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، اس بری طرح جھڑکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ میں بھنا کر بولا، مجھے اپنی ہی پریشانیاں کیا کم ہیں کہ مزید پریشانیاں مول لیتا رہوں؟ تم کانتا سے اتنے ہی بیزار ہو تو اسے ٹھاکر کی قید سے چھڑا کر کیوں لائے ہو؟ مر جانے دیا ہوتا اسے۔ وہ تو میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ خود کو دھوکہ مت دو کامران، تیمور تلخ لہجے میں بولا۔ اور تم نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں؟
میں پچھلے 5 برس سے تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا، اس کا یہ رویہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ 5 برس میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے میری کہی بات کی اتنی شدید مخالفت کی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم کانتا سے واقعی بیزار ہو، اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ ایسے قیامت خیز حسن اور جسم کی مالک ہے کہ میرے تھپڑ نے اس کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ تھپڑ اتنا بھرپور تھا کہ تیمور اگر پھرتی سے پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید اس کا چہرہ ہی ٹوٹ جاتا۔ تھپڑ اس کے چہرے پر اچھلتا ہوا پڑا تھا، اس کے باوجود اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ میں اسے دوبارہ مارنے کو جھپٹا تو ہمایوں مرزا بیچ میں آ گیا اور بوکھلا کر بولا، ہوش میں آؤ کامران، تم ایک لڑکی کے لیے اپنے دوست سے دشمنی کر رہے ہو، ایسا دوست جو بے شمار مرتبہ تمہارے لیے جان کی بازی لگا چکا ہے۔ میں ایک دم ہوش میں آ گیا۔ ہمایوں مرزا واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ کانتا کے خاطر میں تیمور جیسے جانثار کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ میں نے ندامت بھرے انداز میں تیمور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میں والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگا کر بولا، مجھے معاف کر دینا میرے دوست، میں نے واقعی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس تھپڑ کے بدلے میں تم مجھے 2 تھپڑ مار لو۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ معافی تو مجھے مانگنا چاہیے، تیمور نے روتے روتے مسکرا کر کہا۔ مجھے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کانتا کو پسند کرتے ہو یا محض کسی سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو۔ اب مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے، تم واقعی خبیث ہو۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ایک دھب جماتے ہوئے کہا، یار ویسے ایک بات ہے، تمہارا ہاتھ واقعی بہت سخت ہے۔ میں اگر عین وقت پر پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید میرا چہرہ ہی ٹوٹ جاتا، تو پھر میں کانتا بھابھی کو یہیں بھیج دوں۔ ہمایوں مرزا ہنس کر بولا، ایسا غضب مت کیجیے گا۔ تیمور شوخ لہجے میں بولا، ورنہ گلوریا آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو کامران نے میرے ساتھ کیا ہے۔ فی الحال تو آپ دونوں بھی یہاں سے تشریف لے جائیں، میں اس وقت آرام کرنے کے موڈ میں ہوں۔ جو حکم سلطان معظم، تیمور نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہمایوں مرزا بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں باتھ روم میں گھس گیا، پھر میں دیر تک گرم پانی سے نہاتا رہا۔ شاید مزید کچھ دیر نہاتا رہتا مگر دستک کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ میں نے شاور بند کر کے تولیہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ آپ کے لیے کپڑے لائی ہوں سرکار۔ باہر سے ایک نسوانی آواز آئی، ٹھیک ہے کمرے میں رکھ دو، میں نے جواب دیا۔ باتھ روم میں صاف ستھرا باتھنگ گاؤن موجود تھا، میں وہی لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ بیڈ پر استری کیا ہوا سفید براق کرتا پاجامہ رکھا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے وہ آرام دہ لباس پہننے کا موقع ملا تھا۔ پھر میں بیڈ پر لیٹا تو احساس ہوا کہ بیڈ پر میٹرس نہایت جدید قسم کا ہے، گرم پانی سے بھرا ہوا ہے اور حسب منشا اس کا درجہ حرارت بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ کانتا کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر گلابی جارجٹ کی ساڑی تھی جو اس کی گلابی جلد سے میچ کر رہی تھی۔ چہرے پر ایسی شگفتگی اور تازگی تھی کہ اس وقت وہ خود کھلتا ہوا پھول نظر آ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ مدت بعد سلیمانی کھانا نصیب ہوا تھا، ورنہ وہاں تو زیادہ تر میں مختلف سبزیاں، حلوہ پوری اور کچوریاں کھاتا رہا تھا۔ اس وقت کھانے میں گوشت تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ کانتا بھی میرے ساتھ وہی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم ماंس کب سے کھانے لگی؟ جب سے تمہیں اپنا سمجھا ہے، اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ میرا کوئی مذہب نہیں رہا، اب میرے دیوتا صرف تم ہو کامران، صرف تم۔ تم جانتی ہو کانتا، انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتیں میرے سر کی طلبگار ہیں۔ میری زندگی تو رہنے والی نہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی گولی مجھے زندگی کی قید سے آزاد کر سکتی ہے۔ جانتی ہوں، کانتا نے جواب دیا، مگر ایک بات بھی سن لو، تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گی۔ وہی دن میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ تم اتنی پاگل کیوں رہی ہو؟ میں بوکھلا کر بولا، تم کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہو، تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے اچھا رشتہ، کانتا بچوں کی طرح بولی۔ ایک بات اور سن لو، میں نے کہا، میں ایک نہ ایک دن یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیا تم میرے ساتھ دنیا کی خاک چھانتی رہو گی؟ میری تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، میرے ساتھ رہ کر تم یوں بھی گھاٹے میں رہو گی۔ اپنی یہ دولت جائیداد سب کچھ یہیں چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اس دولت اور جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں گی کہ یہ تمہارے کام آ جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں اپنی پوری جائیداد کسی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے کر دوں گی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنی جائیداد چچا کے حوالے کر دیتی، وہ تمہاری جان کا دشمن تو نہ ہوتا۔ میں یہ تمام جائیداد فقیروں میں بانٹ دوں گی، مگر اس شخص کے حوالے نہیں کروں گی جو محض جائیداد کی خاطر خون کے رشتے بھی بھلا بیٹھا۔ اس سے مزید بحث کرنا فضول ہے۔ میں اس دوران کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ کانتا بھی سیر ہو کر کھانا کھا چکی تھی۔ ٹرالی میں کافی بھی موجود تھی۔ کافی پینے کے بعد میں پائپ سلگا لیا۔ پائپ اور تمباکو مجھے کمرے ہی میں رکھا ہوا مل گیا تھا۔ اب میں آرام کروں گا، میں نے پائپ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ تم کھانے کی ٹرالی باہر لے جاؤ۔ کانتا نے برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھے اور ٹرالی دھکیلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی، ٹرالی کمرے سے باہر دھکیلی اور دروازہ اندر سے بولٹ کر کے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے کانتا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کیوں کی؟
کانتا نے غصیلے انداز میں کہا۔ تو کیا مارو گی مجھے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ دروازہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میری بات کو مذاق میں مت ٹالو کامران۔ کانتا کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنی بیزار ہو تو مجھے قبر کے حوالے کر دو، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالے گا۔ تم جانتی ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے بابا سے وعدہ، میں تمہیں اس وعدے سے آزاد کرتی ہوں۔ کانتا نے میری بات کاٹ دی۔ اگر محض وعدے کی بات ہے تو تم نے تیمور پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کانتا کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا حق ہے میری خاطر اس پر ہاتھ اٹھانے کا؟ صاف صاف سننا چاہتی ہو تو سنو، میں بھنا کر بولا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کانتا۔ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا۔ کانتا ایک دم پرسکون ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے طویل سانس لیا اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، میں یہی تو سننا چاہ رہی تھی۔ اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ تم نے میرا مان بڑھا دیا ہے کامران، ورنہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں بھی انسان ہوں، میں نے ہنس کر کہا، اور انسان کو آرام کی ضرورت ہے۔ میری بات پر کانتا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، اب میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں، تم جی بھر کے آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھلاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔